اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو حبیب ہم نے کائنات میں بھیجا جس کی جلوہ گری اور ظہور ہوا وہ نبی تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب جہانوں کے لیے محبوب رحمت کا تاجدار بن کے آئے، تو جو رحمت کائنات والوں کے لیے بن کے آئے تو اس کی آمد پر پھر خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اگر رحمت ہے ایک جہان کے لیے تو خوشی بھی چاہیے صرف ایک جہان والوں کو۔ اگر سب جہانوں کے لیے نبی علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں تو خوشی کا اظہار بھی ہر جہان والے کو چاہیے۔ اچھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کریم نے 3 کیفیتوں سے محبوب کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی۔ مال سنت نبی علیہ السلام کی 3 حیثیتیں جلوہ گری کے لحاظ سے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں خلقت محمدی، دوسرا ہے ولادت محمدی، تیسرا ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلقت کے لحاظ سے محبوب خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ تعالی نوری، اللہ نے اپنے نور کے فیض سے اس کائنات میں سب سے اول میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ ہے خلقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے اور تخلیق کے لحاظ سے کائنات میں جس کی سب سے اول حیثیت بشری کے لحاظ سے اللہ کریم نے عالم اجساد میں جس کا وجود بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام۔ اور عالم ارواح میں اللہ نے سب سے اول جس کے روح کو تخلیق فرمایا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عالم اجساد کے لحاظ سے آدم ابو البشر ہیں، پہلے بشر، پہلے انسان۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور پھر دوسرے بشر کون ہے؟ وَخَلَقْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتا ہے اسی آدم سے ہم نے ان کی زوجہ کو تخلیق فرمایا۔ تو عالم اجساد کی تخلیق کے لحاظ سے حضرت حوا کون ہے؟ دوسری بشر۔ عالم اجساد کے لحاظ سے جب جنت میں آدم علیہ السلام موجود تھے، آدم کی پسلی سے میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت حوا
सलाम अल्लाह अलैहा की तख्लीक हुई, साहिबान तफसीर लिखते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ही जिन्स को जब जन्नत में देखा तो अरबी का एक मकूला है कि अल जिन्सु यमीनुल जिन्स, जिन्स अपने जिन्स की तरफ माइल होने का आपने इरादा किया, जिन्स अपने जिन्स की तरफ माइल होता है, अहले अरब कहते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उस तरफ रगबत फरमाया, आपने करीब होने का इरादा किया, अर्श वाले की आवाज आई, आदम अभी तक इसकी कुर्बत इख्तियार नहीं कर सकते, ये आप पर हराम है, या अल्लाह फिर हलाल करोगा। अल्लाह करीम ने फरमाया आदम पहले इस ज़ौजा का हक़्क़े मार अदा करेंगे, उसके बाद हव्वा आपके लिए हलाल हो जाएगा। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज़ किया, मौला करीम हव्वा का हक़्क़े मार जन्नत के अंदर मैं क्या चीज़ दूँ? अर्श वाले रब्बे रहमान का हुक्म आया। नस्रुद्दीन के अंदर अल्लामा अशरफ अली थानवी देवबंदी लिखते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद अबुल बशर पूरी इंसानियत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में हुक्म आया परवरदिगार का कि आप ऐसा कीजिए 20 बार ज़ाते हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजिए, आदम इससे हव्वा का हक़्क़े मार अदा हो जाएगा, आदम हव्वा आप पर हलाल हो जाएगी। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जलवा फरोज़ होकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा, हव्वा का हक़्क़े मार अदा हुआ। अब जिस पर दरूद भेजा जा रहा है, यही रिवायत बता रही है कि वो आदम से पहले है तो दरूद भेजा जा रहा है। आदम से पहले महबूब की जलवागरी नूर की तख्लीक हो चुकी है, तो तभी रब्बे कायनात अपने यार पर दरूद व सलाम आदम अलैहिस्सलाम के जरिए भिजवा रहा है। अच्छा एक और बात, शरीयत का फिक्र का एक मसला, हक़्क़े मार जो है वो खासुल खास औरत का हक़्क़े खास है, चाहे तो वसूल कर ले, चाहे तो माफ कर ले, चाहे ले ले चाहे बख्श दे, उसकी मर्जी, उसको जिस तसर्रुफ में लेके आए। लेकिन हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, आदम हक़्क़े मार अदा करनी है तो मेरे महबूब की ज़ात पर 20 बार बोलिएगा जरा, 20 बार दरूद व सलाम का हदिया पेश करना है। अब हक़्क़े मार खास हक है औरत का, खास हक था यहाँ हक़्क़े मार अम्मी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा का, लेकिन दरूद पढ़ाया जा रहा है आदम की जुबान से ज़ाते मुस्तफ़ा पर, तो दरूद मिला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ज़ौजाए आदम को क्या चीज़ मिला जो कि उसी का हक था। सूफिया फरमाते क्या माअज़ल्लाह रब हव्वा को हक़्क़े मार देना भूल गया? कहते हैं नहीं नहीं, वो तो निसियान से पाक है, भूल से पाक है। ये भूल तो इंसानी वजूद का खासा है, रब्बुल आलमीन तो भूल से पाक है, वो कभी भूलता ही नहीं, भूल उसके करीब आता ही नहीं, भटकता ही नहीं। फिर प्यारे आदम अलैहिस्सलाम हक़्क़े मार जो देना चाहते हैं कुछ हव्वा को मिलना चाहिए, न कि ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का हदिया। सूफियाए उज़्ज़ाम फरमाते अल्लाह ने किसी तबके को महरूम नहीं किया, फरमाया दरूद मिला कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तवज्जो है ना मेरी तरफ, दरूद मिला ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आदम को मिली हव्वा। बदले में अल्लाह करीम ने हव्वा को जो चीज़ दी है वो है नूरे मुस्तफ़ा। फरमाया ऐ हव्वा, मैं तेरे वजूद में आदम के जरिए नूरे मुस्तफ़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ, वदीयत रख रहा हूँ, बस यही तेरा हक़्क़े मार है, तेरे वजूद में मेरे हबीब का नूरे मुक़द्दस जलवा अफरोज़ हो जाएगा। फरमाया मैं अल्लाह करीम इतना खुश हो जाऊँगा आदम के लिए तेरे वजूद को दरूद के जरिए अल्लाह। आज बाद होगा शायद की दुनिया में कोई फर्द ऐसा भी हो जिसको दरूद पर एतराज़ हो, शायद वो अपने इंसान होने का ही वो इंसान होने का
ہی انکار کر رہا ہے، کیونکہ اگر انسانی وجود کو اللہ کریم نے حقیقت عطا فرمائی ہے وہ تو نور مصطفیٰ کی خیرات ہے کہ اللہ کریم نے آگے نسل آدمیت کو فروغ بخشا، اللہ کریم نے آگے آدم علیہ السلام کی ذریت کو فروغ بخشا۔ تو دوستان گرامی، پتہ چلا درود ایک ایسی عبادت جو رب کی بارگاہ میں رائے گا نہیں ہے۔ محبت سے پڑھیے درود پاک ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآباء محمد وبارک وسلم۔ درود و سلام وہ تحفہ عظیمہ جو درگاہ رب العالمین سے رائے گا نہیں جاتا۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بڑی نکتے کی بات لکھی، فرماتے رب کائنات دراصل کائنات والوں کو بتانا چاہتے ہیں، کائنات والوں سجدہ میرے لیے کرتے ہو، امکان دونوں موجود ہے، قبول ہو جائے شرف قبولیت سے نوازا جائے تو اجر مل جائے، رد ہو جائے تو کوئی شے نہ ملے۔ فرما ہاتھی ہاتھ کے لیے جائے، امکان دونوں موجود ہے، قبولیت کی بھی مردودیت کی بھی، قبول ہو جائے تو اجر و ثواب ملے، نامقبول ہو تو مردود ہو جائے، رد ہو جائے، بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے مال کی زکاة دے، ہو سکتا ہے وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، فرما صدقات دے، خیرات دے، روزہ رکھے اس کی رضا کے لیے، امکان دونوں موجود ہیں، قبولیت کے درجے پر پہنچے یا رد کر دی جائے، فرما درود و سلام واحد اللہ کی طرف سے وہ ہدیہ، وہ تحفہ، وہ عبادت عظیمہ ہے۔ مصطفیٰ کریم رب کے حبیب ہیں، وہ اپنے حبیب پر پڑے ہوئے درود و سلام کو رد نہیں فرماتا، ہمیشہ رب کائنات اس درود و سلام کو شرف قبولیت عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول کر کے بندے کے لیے اجر و ثواب کا تحفہ عظیمہ عطا فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام، جیسے درود رد نہیں ہوتا، اسی طرح ذکر ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کیا جاتا۔ آپ کہیں گے جناب اس پر کوئی دلیل، تو آئیے پھر اٹھاتے ہیں بخاری کو بھی، مسلم کو بھی، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جلوہ گری جب کائنات میں ہوئی، امام بخاری حدیث لائے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سویبہ نامی بولاب کی ایک لونڈی تھی، دوڑ کر جاتی ہے بولاب کی پاس اور جا کے کہتی ہے مبارک ہو بولاب، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا، عبداللہ کو نور نظر عطا فرمایا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو لذت جگر عطا فرمایا ہے، مبارک ہو آپ کے لیے، اللہ کریم نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ امام بخاری کیا نقل فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ خبر سنی بولاب نے۔ بولاب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا رشتے میں چچا ہے، لیکن اسلام کی قربت نہیں اختیار کی، مدینے والے کی محبت سینے میں بعد میں نہیں سجائی، تو رب نے اس کی مذمت میں پوری قرآن کی صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مذمت پوری صورت قرآن کی جس کی بیان فرمائے، وہ ابو لہب نبی سمجھ کے نہیں، بولیے توجہ رکھیے کہ میری طرف، نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کے، خوشی کے اندر سویبہ کو شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کی آمد کی خوشی تو مجھے سنا رہی ہے، خوشخبری دے رہی ہے، یا پھر تیرے لیے بھی خوشخبری ہے، میری غلامی سے تجھے آزادی مل گئی، میری غلامی سے تو آج سے آزاد ہو گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں، گلاب کے وفات کے بعد 1 سال بعد خواب کے اندر مجھے ملے، میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا سخت عذاب علیم میں، عذاب نار جہنم میں مبتلا ہوں، مگر جب بھی پیر کا دن آتا ہے میری اس انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جس پانی کو کچھ دیر چوس لیتا ہوں پی لیتا ہوں، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یقیناً بولاب نے نبی سمجھ کے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ فرما رب کائنات نے فرما جبریل جی مولا رب جلیل، فرما اس کی انگلی کا اشارہ نوٹ کر لے، اس کی انگلی کا اشارہ لکھ لے، اس نے مدینے والے
والے مصطفیٰ کو نبی سمجھ کے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بعض مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس نے بھتیجا سمجھا ہے۔ میں اس نسبت کو نہیں دیکھ رہا کہ اس نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں کی، میں تو اس نسبت سے دیکھ رہا ہوں جس کی خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کیا ہے، وہ میرا کیا لگتا ہے؟ میں اپنی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ میرے حبیب کی خوشی میں صہیبہ آزاد ہو رہی ہے، اس کو اجر، وہ کسی عبادت کا اجر کافر کو نہیں دیا جاتا، لیکن آمد مصطفیٰ واحد و عبادت ہے۔ اگر کافر بھی قبل خوشی کا اظہار، رب قبر میں اسے محروم نہیں فرماتا، رب اس کو اجر عظیم یوں دیتا ہے۔ آگ میں جلتے ہوئے گلاب کے وجود کو اللہ اسی کی شہادت کی انگلی سے چشمہ پانی کا جاری فرما کر کچھ دیر کے لیے تخفیف عذاب کر دیتا ہے۔ تو یہیں سے نتیجہ اخذ کیا محدثین کرام اور مفسرین کرام نے، فرماتے اگر ایک کافر نبی سمجھ کے نہیں، ماں بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار فرمائے، رب اس کے لیے اجر ضائع نہ کرے۔ میں اور آپ تو مصطفیٰ مدینے والے کو آقا تصور کر کے حضور کی آمد کے جشن مناتے ہیں، یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے اللہ نے جو اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے وہ بھی قرآن کی زبانی کیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کے دن ہیں، ولادت مصطفیٰ کے دن ہیں، ظہور مصطفیٰ کے دن ہیں، اسی لیے چہروں پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یاد رکھے نا، نثار تیری چہل پہل پر، بولیے گا ذرا، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث 4 مرتبہ ابلیس رویا، اس کا اعلان ہے، فرماتے 4 مرتبہ ابلیس رویا اس کائنات کے اندر، ان 4 مرتبوں میں سے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دیگر وجوہات بیان کیے ہیں، چوتھی وجہ وہ بیان کی ہے، فرمایا جب کائنات میں میں اللہ کے حبیب نے جلوہ گری فرمائی ہے، رنت الشیطان، اس دن شیطان رویا جب مصطفیٰ کی آمد اس کائنات میں ہوئی۔ تو پتہ چلا حضور کی آمد پر نہ خوش ہونا اور ناراضگی کا اظہار کرنا یہ سنت ابلیس ٹھہرا، سنت شیطان ٹھہرا، اور حضور کی آمد پر جشن کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، محافل میلاد کا انعقاد کرنا یہ سنت رحمان ٹھہرا، کیونکہ عرش والے نے اپنے محبوب کی آمد کا خود ہی خوشی کا اظہار کرنا۔ آئیے پھر ایک اور بات جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے بغداد کے اندر 2 میاں بیوی تھے، نبی علیہ السلام کے سچے غلام تھے، ہر مہینے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے ذکر کی محفل سجا کرتے ہیں۔ فرماتے ان کے پڑوس کے اندر ایک خاندان تھا جو مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ ایک دن وہ غیر مسلم پڑوسن اس مسلم پڑوسن کے پاس آئی، کہتی ہے بھلی مجھے بتائیے تو صحیح، یہ ہر مہینے جو آپ خوشی کا اظہار کرتی ہے، نبی علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل سجاتی ہے، بتائیے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے اور آپ کس لیے کرتی ہیں؟ امام سیوطی فرماتے ہیں اس اللہ کی بندی نے کہا میں اس لیے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتی ہوں تاکہ شکرانہ ادا ہو جائے، کہ شکر تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن محبوب کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر کے کائنات والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس مصطفیٰ نے دن قیامت کے میری اور ساری کائنات کی شفاعت کرنی ہے وہ اللہ کا سچا حبیب اس کائنات میں آیا، تو امت پر حق ہے اس محبوب کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے، غربا پروری کرے، مساکین کا خیال رکھے، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے، کوئی مقروض ہے اس کے قرض میں مدد کر دی جائے، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہی کا پیغام ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو
علاج کے لیے دوائی کے لیے معالجے کا انتظام کیا جائے. یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن ہی ہے کہ اگر کسی یتیم بچی کے ہاں جہیز کا بندوبست نہیں ہے تو اس کے ہاں یہ انتظام کر دیا جائے. یہ بھی خوشی کا اظہار ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی ایسا نادار فرد ہے جو اپنے ناداری کی وجہ سے دستے سوال کسی کے آگے دراز نہیں کرتا, سفید پوشی کا دھرم رکھتا ہے, تو چپ چاپ جا کر اس کی مدد کر دے. یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار ہے. اگر محافل کا انعقاد کر دیا جائے یہ بھی خوشی کا اظہار ہے. صدقات و خیرات میں طعام کا اہتمام کیا جائے یہ بھی خوشی کا اظہار ہے. کیونکہ رب کسی اجر کو ضائع نہیں فرماتا. فرماتے ہیں اللہ کی اس بندی نے اس مسلم پڑوسن سے کہا اچھا پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہا میرا پورا مہینہ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے. رب حضور کے ذکر کی برکت سے میرے گھر کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں عطا فرماتا, کوئی تنگی نہیں آتی. اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے, میرے شوہر کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے. بس مجھے یہ دنیا کے فوائد ہیں, آخرت کے فائدے رب رحمان جانے کو اس نے کتنے اللہ کریم نے میرے لیے چھپا کے رکھے ہیں. امام سیوطی فرماتے ہیں وہ غیر مسلم پڑوسن کہتی ہیں اچھا پھر میں بھی اگر ایسا کر لوں شاید مجھے بھی کوئی اجر مل جائے. اب شاید کا جملہ, یہ شاید کا جملہ بھی بڑا فائدہ دے جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دلیل دی ہے. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام فرعونی محل میں تشریف لائے تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے فوراً فرعون سے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا, اس شہزادے کو نورانی صورت حسین مادبین صورت کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا, شاید کہ ہمیں نفع دے. اب وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ شاید کہ ہمیں نفع ملے. اور ادھر سیدہ آسیہ بھی فرما رہی ہے شاید کہ موسیٰ ہمیں نفع عطا فرمائے. مدینے کے تاجدار امت کے نمخار میرے نجبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت آسیہ کو انعام جو ملا اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا. اس بی بی نے جب شاید کے جملے کہے, رات کو گھر جا کے سوتی ہے, خواب کے اندر ایک عجب نظارہ دیکھتی ہے. دیکھا نورانی تخت پر ایک نور والے صورت والے حسین و جمیل محجبین نازنین صورت والے اللہ کے حبیب جلوہ فروز ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ مدینے کے تاجدار, اور نور کی چمک اتنی ہے کہ حضور کے چہرہ نبوت پر نظر نہیں ٹکتی. بعض اوقات یہی حسن انسان کے لیے پردہ بن جاتا ہے. ایک حسن یہ ہے جو پردے نقاب سے چھپائے جائے, ایک حسن یہ ہے کہ خود حسن ہی اتنا سرزور ہو کہ اس کو دیکھنا محال ہو جائے. سورج ہے, آپ کڑکتی دھوپ میں دوپہر کے وقت میں سورج کی طرف نگاہ اٹھائیں, دیکھ سکتے ہیں؟ بولو کیوں؟ سورج ہے, نور ہے اس کا, اس کے نور کے اندر ہی طاقت آب و تاب اتنی ہے کہ خود اس کا نور ہی اس کے لیے حجاب بن گیا. سورج نے کوئی برقع تو نہیں اڑا ہوا نا, سورج نے کوئی رومال تو اپنے چہرے پہ نہیں ڈالا, کوئی نقاب تو نہیں ڈالا. اس کا اپنا ہی حسن ازلی اس کے لیے پردے کا سبب بن گیا کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے اس کے جلوے پوری آبتاب سے تک نہیں سکتا. یہی منظر تھا خواب کے اندر. کہتی ہے میں نے منظر دیکھا, نظارہ دیکھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے پوچھا کون سی شخصیت ہے؟ بتانے والے ایک اللہ والے نے بتایا یہ اللہ کے سچے حبیب ہیں, اس کائنات کے طبیب ہیں, رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس امت کے آخری نبی اور رسول ہیں. کہتی ہے میں قریب ہوئی, جا کر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آداب عرض کیے, اور اس کے بعد چونکہ کافرہ تھی نہ بھی کلمہ نہیں پڑھا, اپنی بولی اپنے طور طریقے سے آداب حضور کی بارگاہ میں عرض کیے. ساتھ ہی کہا اے مسلمانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ میں کافرہ ہوں؟ میرے محبوب مسکرائے, فرما میں جانتا ہوں تو کافرہ تھی, اب جائے گی نہیں, کافرہ بن گیا. کہتی ہیں عجب سمندر, حضور نے ادھر
یہ جملے فرمائے میری زبان سے فوراً جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہتے بس آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھی، دل میں خیال کیا اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو کافر شوہر سے تعلق ٹوٹ گیا، اب یہ شوہر نہیں رہے، میں ان کی بیوی نہ رہی، کیونکہ مسلمان اور کافر کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا میں ان کی بیوی نہ رہی، پھر فور اپنے کپڑے الگ کرنے شروع کر دیے، گھر کا ساز و سامان الگ کرنا شروع کر دیا، علیحدگی اختیار کرنے کی صورت ظاہری اپنانی شروع کر دی، خامن سویا ہوا تھا، اسی اثناء میں وہ بھی اٹھے، اب خامن بولے نہیں ہے، جلدی سے وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی اپنا سارا ساز و سامان علیحدہ کرنا شروع کر دیا، کپڑے اس نے بھی علیحدہ کرنے شروع کر دیے، سامان خورد و نوش اس نے بھی علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جس وقت کیونکہ عورت کی فطرت ہے زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی، گھر میں ایسے معاملات کو دیکھ کر بول پڑی، کہا تجھے کیا ہوا، سامان کیوں الگ کر رکھے گو؟ اس نے کہا اس لیے الگ کر رہا ہوں جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اس رسول نے کلمہ شہادت مجھے بھی پڑھا دیا ہے، جس محبوب کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اسی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اگر تو ساز و سامان جدا کر رہی ہے تو میرا رستہ کب تیرے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن ہاں میں نے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میاں بیوی دونوں اگر آپس میں مسلمان ہو گئے ان کا تعلق پھر برقرار ہے، اسی طرح اب تجھے بھی سامان الگ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی سامان الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے اس گھر والے کو اور اس کی گھر والی کو کلمہ کیوں نصیب ہوا، اس نے اس میلاد مصطفیٰ کے ذکر کرنے والی عورت کے لیے کہا تھا کہ شاید میں بھی اگر ایسا کر لوں تو مجھے بھی فیض مل جائے، فرما اگر کوئی شاید سے ایک ضمنی بات کرے فرما اس کو اللہ اپنے حبیب کی رحمت سے اور اپنی رحمت سے محروم نہیں فرماتا، تو جو امتی یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا سمجھ کر حضور کی ولادت کا جشن منائے، خوشی کا اظہار کرے، چہرے پہ مسرت بجا لائے، رب اس کامل مومن کو کب محروم کرے گا، فرما اس مومن کے لیے بھی جزا ہے اللہ کی جنتوں کا، اور جو اس خوشی کے اندر شرکت فرمائے ان کے لیے بھی جزا ہے جنت کا۔ تو دوستان عجیب کار ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول شریف مجھے رات سب کو یہی پیغام دیتا ہے، اس ماہ مقدس میں اپنے آقا کے ذکر کی محافل کا انعقاد کریں، گھر گھر خوشی کا اظہار کریں، ضروری نہیں ہے آپ کسی بڑے عالم اور بڑے خطیب کو بلا لیں، اپنے ہی بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، حضور کی ولادت کا دن آئے یا اس سے پہلے یا اسی مہینے میں کبھی بھی اپنے بچوں کو شامل کر لیں، زوجہ کو شامل کر لیں، ایک بیٹا تلاوت قرآن کر لے، ایک بیٹا نعت شریف پڑھ لے، اور ایک دو احادیث رسول اگر باپ جانتا ہے تو وہ بیان کر دے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہو جائے۔ جو بڑی محفل میں اللہ نے عجب رکھا ہے وہ چھوٹی محفل کا بھی اللہ نے وہی عجب رکھا۔ دوستان گرامی دعا کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو نبی کے ناس